आला हज़रत का जो एक मशहूर शेर है ना, दिल चाहता है वो नज़र करूं ताकि मेरा काम बन जाए। बेशक बेशक। चमक अल्लाहु अकबर, लौले तकबीर, लौले रिसालत, अदले रिसालत, फैज़ान रज़ा। रोशनी नहीं, सुभान। एक एक लफ्ज़ आला हज़रत का चुना हुआ होता है। किसी हदीस का तर्जुमा होगा या किसी आयत का तर्जुमा होगा, पूरी हदायत के बख्शिश। अल्लाह अल्लाह। लफाजी नहीं है आला हज़रत का, लफाजी नहीं है, टू दी पॉइंट चले, बिल्कुल एक सरे मुंह शरीयत से इनहराफ नहीं किया, बिल्कुल एग्जैक्टली जो खुदा ने तारीफ की, जो हदीस में तारीफ, उसी को उर्दू का जामा पहना। चमक सुभान। तुझसे, बेशक बेशक। क्या बात है। तुझसे ये अदब कहाँ गया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह को तो तू कह सकते हैं, क्योंकि उसकी शान में यकताई इतनी बुलंद है कि उसमें लफ्ज़ भी यकता ही हो सकता है जिसमें शायबा भी ना हो दो का। इसलिए आप नहीं कहते अल्लाह आप ये कर दे, ए अल्लाह तू सुन ले मेरी, तू कहते। लेकिन आला हज़रत ने यहाँ तू का लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल किया? चमक आपसे पाते हैं सब पाने वाले होना अल्लाह चाहिए। अल्लाह। क्या बात, क्या चमक बात, सुभान। तुझसे पाते। मेरा ईमान जैसा खुदा पर वहदानियत का है ना, अब ये आला हज़रत का अकीदा देखिए, जिस तरह खालिक होने में वो यकता है, ऐसे महबूब मुस्तफ़ा और कासिम अताया और नियम में आप यकता है, इसलिए मैंने तू कहा। आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। चमक तुझसे पाते हैं सब, सुभान। सब, कोई बचा? फरिश्ते भी शामिल, वली भी शामिल, नबी भी शामिल, औलिया भी शामिल, मशाइख भी शामिल, जिन्नात भी शामिल, इंसान भी शामिल, एक लफ्ज़ सब। और ये ऐन मकाम मुस्तफ़ा के मुताबिक है ये सब। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। क्या बात। अब अगला मिसरा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। आला हज़रत का इल्मी मकाम की झलकियाँ मैं दिखा रहा हूँ, उनका मनसब तो बयान करना मेरे लायक नहीं है। मेरा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, अल्लाह। व्हाट इज दिस? मुझे चमका दे, तुझसे चमक सारे पाते हैं, मुझे भी चमका दे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये काम तो सूरज भी कर देता है। ये काम तो ये रोशनी भी कर रही है, मुझे चमका रही है। सूरज भी कर रहा है, चांद भी कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। क्या बात, क्या बात, सुभान। ये काम तो सूरज भी कर सकता है, चांद भी कर सकता है, लाइट भी कर सकती है, चिराग भी कर सकता है। तो मुस्तफ़ा का मकाम फिर क्या चिराग से भी नीचे रखा जाएगा? मुस्तफ़ा का मकाम तो सबसे ऊपर रखा जाएगा। ऐसी जगह रोशनी पहुंचवानी है जहां दुनिया की कोई रोशनी न पहुंच सके, न चमका सके। मेरा दिल कौन सी रोशनी आप मुझे बताइए आज तक साइंस ने दरियाफ्त की है सुभान। जो पेनिट्रेट करे स्किन को भी, हड्डियों को भी और दिल के अंदर चली जाए? एक्सरे रोशनी नहीं है, एक्सरे रोशनी नहीं, वो रेज हैं, लेकिन लाइट रेज नहीं है। आला हजरत ने अपने आका और मौला को इतना बाइख्तियार माना कि कोई रोशनी, हर रोशनी जहाँ फेल हो जाए वहाँ नूर मुस्तफ़ा कामयाब हो जाए, वहाँ नूर मुस्तफ़ा कामयाब। मेरा दिल भी चमका,
میرا دل چمکا دے. چہرہ تو چمکوانے کے لیے بہت چیزیں ہیں، لیکن دل چمکانے کے لیے اے مصطفیٰ، اے میرے آقا و مولا، تجھے ہی اختیار دیا ہے بس فقط. چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ. جب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ، کہ زندہ ہے واللہ، دکھتا نہیں تو اس میں میرا قصور ہے. سرکار تو زندہ ہے میری چشم عالم سے. اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ہے. اللہ اللہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ. کروں مدح اہل دول رضا. اب آپ ذرا یہ اس کا وزن دیکھیے، اس کی بحر دیکھیے. بے شک بے شک. مدح اہل دول رضا. ایک نواب تھے بڑے مشہور، ان کی ریاست تھی نان پارا، بڑی مشہور ریاست تھی، بریلی کے قریب ہی تھی. جب وہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کچھ پہنچے نواب تک تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ایک قصیدہ میری شان میں اگر یہ لکھ دیں گے تو میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی. انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے بجائے قصیدہ کہنے کے نام تو ان کا امر کر دیا. یہ دیکھیے کمال، نام تو ان کا امر کر دیا، نام تو ان کا امر کر دیا، قصیدہ نہیں تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. یہ دیکھیے، یہ ہے توکل اور فقر. حق. وہ خود بہت امیر آدمی تھے اور افغانستان سے ان کا تعلق تھا اعلیٰ حضرت، اور وہاں کے بھی بڑے، ان کے خاندان کے لوگ بڑے لوگ تھے، اور یہاں بھی آئے بریلی میں تو ان کی جائیداد وغیرہ کاروبار بہت تھا، اور انہوں نے کبھی لیا نہیں، دیا ہمیشہ. یہ اعلیٰ حضرت خاص. اللہ. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. کریم اسے کہتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ دے. مانگا جتنا اس سے بڑھا کے دے، حقدار نہ ہو پھر بھی دے، اس کو کریم کہتے ہیں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارے نان نہیں. اب نان کہتے ہیں روٹی کو، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو. کیا بات. اب وہ نان پارا کو پارے نہ کر کے امر تو کر دیا ہمیشہ کے لیے. نواب نان پار مشہور ہو گئے کہ یہ ان کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اپنا عقیدہ اور اپنی. اللہ اکبر. میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں ٹکے ٹکے کے لوگوں کی پیسے کی خاطر ان کے قصیدے لکھوں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دل پارے نہ نہیں. اعلیٰ حضرت کی جو میں نے عرض کیا نا کہ کہنے سے اعلیٰ حضرت نہیں ہوتے. اب اعلیٰ حضرت کی جو ڈائمینشنز ہیں، ایجوکیشن، سائنٹیفک، حدیث، فقہ، تفسیر. میرے دادا نے اعلیٰ حضرت سے کہا یہ جو لوگ آتے ہیں نا سب آپ کو حافظ سمجھتے ہیں. اب سننے کی بات، آپ کو سب حافظ سمجھتے ہیں، آپ تو حافظ ہیں نہیں. اچھا. رمضان کا مہینہ تھا، 27 دن میں پورا قرآن حفظ کرتے اعلیٰ حضرت نے. یہ 28 دن، 30 نہیں ہوئے تھے، یہ میرے دادا نے بتایا، 30 نہیں ہوئے تھے. اسی میں روزانہ ایک سپارہ تقریباً. یعنی اتنی ذہانت تو ہم تو پاسنگ بھی نہیں ہو سکتے، تو ہمیں کہنا پڑے گا اعلیٰ حضرت. لفاظی نہیں ہے، یہ حقیقت کا اقرار ہے، اور مقام کا ادراک ہے، اور منصب کا اعتراف ہے. میں صرف ایک نہج کی 3 مثالیں دے کر اپنی گفتگو
سمیٹتا ہوں اور اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھ رہا ہوں میں اس وقت، یقین کریں آپ۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ قرآن نہیں کیا تھا، کہا گیا ترجمہ قرآن کیجئے۔ اب ترجمہ قرآن کے لیے اتنی مہارت چاہیے، اتنی مہارت چاہیے، میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر علمیت کا درجہ مقصود ہے، مطلوب ہے، تو وہ اس عالم کے لیے ہے جو یہ ارادہ کرے کہ میں قرآن کا ترجمہ کروں۔ بے شک۔ اچھا، تو عصر کے بعد جب میں نکلوں نا گھر سے تو تم لکھتے جاؤ، میں مسجد تک پہنچوں گا۔ کتنی کتابیں چاہیے، کتنی ڈکشنری چاہیے، ویکیبلری چاہیے، مفاہیم ہیں، مطالب ہیں، استعارات ہیں، تشبیہات ہیں، ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں، خدا کیا چاہتا ہے، اب میں کیا سمجھتا ہوں، اس میں بہت فرق ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ کلام انسانی نہیں ہے، وہ کلام خداوندی ہے، وہ جانے، اس کا مصطفیٰ جانے، بس تیسرا کوئی شریک نہیں ہے اس میں۔ مفاہیم قرآنی میں دو ہی ہیں، خدا ہے، اس کا حبیب ہے، بس۔ اب جو کچھ بھی کرے گا کوشش کرے گا، ترجمہ نہیں کرے گا۔ بڑی محنت چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میں گھر وہاں ہے اور مسجد یہاں تھی، تو نکل کے میں آؤں تو وہ منشی کو کہا تم لکھتے جاؤ۔ اس طرح چلتے میں ترجمہ کیا، اور ایسا کیا جیسے مہر لگا دی، ترجمے پہ مہر لگا دی، بند ہو گیا۔ اب ایسا ترجمہ کوئی کر نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ سماعت کر لیجئے، سب نے کیا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ جتنے اردو تراجمہ، میں نام نہیں لینا چاہتا، کوئی بھی ہو، سب نے یہ ترجمہ کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب شروع میں اللہ کہاں آیا؟ سبحان۔ شروع میں تو شروع آ گیا۔ دوسرے، اس میں ابتدئو، شروع کرتا ہوں، یہ مضارع کا صیغہ کیا ہے۔ بات، مضارع میں فعل حال بھی ہوتا ہے اور فعل مستقبل بھی ہوتا ہے۔ اب جتنوں بھی کیا ہے، سب نے فعل حال کا ترجمہ کیا ہے، مستقبل کو غائب کر، تو ترجمہ مکمل ہوا۔ اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جلدی جلدی چلو، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سماعت کیجئے اور اپنے دلوں کی روشنی میں اضافہ کیجئے۔ روشن تو ہیں آپ لوگ، اضافہ کیجئے۔ اللہ کے نام سے شروع، اب نہ کرتا ہوا ہے نہ کروں گا۔ اب یہ اردو دان جو طبقہ ہے وہ اس جملے کو سمجھے گا، اللہ کے نام سے شروع۔ اب اس میں حال بھی آ گیا، مستقبل بھی آ گیا، اور اللہ شروع میں بھی آ گیا۔ ترجمہ لفظوں کا ہوتا ہے، ہم اور آپ سب کرتے ہیں، دنیا میں کروڑوں ترجمے ہوئے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا جو ظاہر ہے اس سے بڑا اس کا بین السطور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے قرآن کا بین السطور جو اپنے آقا سے سیکھا ہے نا، اگر وہ میں بیان کر دوں تھوڑا سا بھی، تو تم سب کے کلیجے پھٹ جائیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اور ارشاد ہے، کیونکہ وہ سب سے قریب ایک سائل مدینے کی حاضری کی تیاری ہے۔ میں سنہری جالی کو چومنا چاہتا ہوں، چوموں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت نے منع نہیں فرمایا، فرمایا کیا تیرا منہ اس لائق ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا سیدی یا مصطفیٰ۔ تیرے لیے یہی کیا کم ہے کہ انہوں نے اپنے دربار میں آنے دیا؟ اب تو یہ بے ادبی کرنا چاہتا ہے کہ ان کی جاری مبارک کو چمٹے اور چومے، تو اسی میں اپنی بقا جان کے تو حاضر ہے۔ آخری مثال ترجمہ قرآن، میں اس وقت چونکہ
ان کی علمیت کو ترجمہ قرآن سے ہی بیان کرتے بے شک، اپنی بے شک۔ آخری مثال۔ ویسے تو بہت سی آیتیں ہیں جس میں لوگوں نے ٹھوکر کھائی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اب یہ سورت ذرا اوپر سے پڑھی آپ، وَالضُّحَىٰ۔ ارے دیکھنا تو صحیح، یہ اتنی چمک کہاں سے آئی؟ اتنی چمک آئی کہ میں قسم کھا رہا ہوں اس چمک کی۔ وَالضُّحَىٰ، اور پھر اچانک اندھیرا ہو گیا کہ دیکھنا زلف دوتا تو چہرہ انور پہ نہیں آ گئی۔ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے اس اندھیرے کی جو زلف مصطفیٰ سے چھا جاتی ہے۔ اب کہاں دوحا اور کہاں لیل؟ حق، دونوں غلام ہیں آقا کے در کی، روشنی ہو تب اور تیرگی ہو تب، دونوں کی اپنی اہمیت ہے۔ ماں ودعک، آپ کو تو ہرگز ہم نے بھلایا ہی نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا تو ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحہ سے آگے ہے، بہتر ہے۔ میں نے اس کے اوپر پورا 1.5 گھنٹے کا اس ایک آیت کا لیکچر امریکہ میں میرا، کہ یہ کمپیوٹر کیلکولیشن ہے، اللہ نے ایک فارمولہ دیا ہے، پھر کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کتنا دے گا؟ ابھی وہ دن آنے والا ہے، بس آنے والا ہے، بس آنے والا ہے، بس آنے والا، سوف بس آنے والا ہے، اتنا دے گا کہ رکے گا نہیں۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ عطا کہتے ہیں گنے بغیر دینے کو، سوچ سے زیادہ دینے کو۔ بے شک، وَلَسَوْفَ بے شک۔ يُعْطِيكَ، پھر وہی مسئلہ کا تو ہی تو ایک ایسا ہے جس کے ساتھ یہ عمل ہوگا۔ اب یہ ساری صورت کیا ہے؟ اس میں آقا کے فضائل بیان ہوئے یا نقائص بیان ہوئے؟ یہ پوری ایک ہی صورت ہے واحد قرآن میں جس کا ایک ایک لفظ نعت مصطفیٰ میں گنجا ہوا ہے، ایک ہی صورت ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، تجھے تو ہم نے بھٹکا ہوا پایا، راہ سے دور پایا، راہ گمراہ پایا، سب نہیں یہ تھا، ہم نے آپ کو گمراہ پایا، بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو ہدایت دی۔ نبی کو ہدایت الگ سے نہیں ملتی، وہ اس کی روح میں داخل کر کے اس کی روح بنائی جاتی ہے، وہ روح پھر ہدایت کے ساتھ شکم مادر میں آتی ہے، اور پھر شکم مادر سے ظہور پذیر ہوتی ہے، جلوہ افروز ہوتی ہے۔ وہ تو علامت ہدایت ہے، وہ تو منبع ہدایت ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ حیرانی کی بات یہ کہ علم القرآن پہلے، خلق الانسان بعد میں۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو بہت بات کی بات ہے کہ انسانی شکل و صورت میں ان کو دکھایا گیا، اس سے بہت پہلے نہ جانے کتنا پہلے علم القرآن کی منزل سے گزر چکے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا نبی جو سارے نبیوں کی ہدایت اگر جمع کر لو، سارے نبیوں کا کلام جمع کر لو، سارے نبیوں کی شریعتیں جمع کر لو، تو میرے مصطفیٰ کا کلام، میرے مصطفیٰ کا علم، میرے مصطفیٰ کی شریعت ان ساری شریعتوں سے بہت کیا بات، بہت اکمل ہے، بہت واضح ہے، بہت روشن ہے۔ بس اعلیٰ حضرت نے کتنا خوبصورت ترجمہ فرمایا۔ اب ضالن کا ترجمہ تو آپ گمراہی کریں گے، گمشدہ کہیں گے، بے شک، راہ کھو دینے والا کریں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ ہر لفظ ہٹا لیں، اعلیٰ حضرت تو یہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، بس گفتگو ختم۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ضالن گم، ترجمہ تو کرنا، لیکن آپ ایک ہفتے کے لیے جا رہے ہیں غار حرا میں، آ ہی نہیں رہے۔ طلب ہے رب کی رضا کی، رب کی قربت کی، رب کے دیدار کی، پتہ نہیں، لیکن یہ تو پتہ ہے کہ ایک ہفتہ روز و شب
کبھی 15 دن روز و شب، کبھی 1 مہینہ روز و شب کھانا جا رہا ہے، گھر والوں کی طرف توجہ بہت کم ہو گئی، بس رب ہے اور رب کی یاد ہے اور رب کی طرف توجہ ہے، میں کون سا لفظ استعمال کروں، غار ہرا میں کیا ہوا؟ لیکن اس غار ہرا کے بنا پر حضور نے جو بشارت دی ہے نا عشر مبشرہ کو، وہ حضور نے دی ہے، آپ جنتی، آپ جنتی، آپ جنتی۔ اس غار ہرا کے صدقے میں ایک بشارت ایسی خاتون کو ملی جو اللہ نے دی ہے۔ خدیجہ آ رہی ہیں، جبرائیل پہلے پہنچ گئے، وہ آ رہی ہیں، اللہ نے ان کو سلام کہا، جنت کی بشارت دی، آپ ان تک پہنچا دیجئے۔ اللہ نے بشارت دی خدیجہ کو کھانا پہنچانے کو۔ بے شک تو بے شک، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، یا گم کہہ لیں، کوئی بات نہیں، کہ کسی شے کا سوائے رب کے دھیان ہی نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں گم ہونا، اور کسی کہتے ہیں۔ لیکن خدا نہ کرے کوئی راہ سے گمراہ تھوڑی ہو گیا، آپ تو منبع ہدایت ہیں، آپ حیات ہیں ظاہری میں، تب ہدایت ہے، اور پوشیدہ ہو جائیں نظروں سے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو ہدایت اب بھی ہیں۔ کیا بات، کیا بات، یہی تو کمال ہے ہماری ہدایت میں اور سرکار کی ہدایت میں، کہ وہ اس کو تسلسل ہے ازل سے ابد تک، نہیں ابد کے بھی بعد تک۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ میں بہت مشکور ہوں اس ادارے کا اور اس ادارے کے روح رواں کا۔ آپ یقین کریں، مجھے ان سے نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی غرض ہے، میں تو ویسی گوشہ نشین آدمی ہوں، نکلتا نہیں ہوں، لیکن دل چاہتا ہے یہ بولتا رہے اور میں سنتا ہوں۔ دیکھیے، مشکل انداز میں بولنا بہت آسان ہے، آسان انداز میں بولنا بہت مشکل ہے۔ میں بڑی بڑی روایتیں بیان کروں، بڑی بڑی عربی عبارتیں بیان کروں اور راویوں کے نام لوں تو آپ کہیں گے بہت بڑا عالم، لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اور ایک شخص، مضمون کتنا مشکل ہے جو آج انہوں نے بیان کیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بچے کو ایک ایک اسٹیپ لے کر سکھا رہا ہے، یہ بہت کمال ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں، یہ بولتے رہے، میں سنتا رہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے اور علم کی رغبت باقی رکھے تا دم آخر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔